अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में मैं आज़म अली खान यूसुफ जई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। गजा में इजरायली मजालिम के खिलाफ कई मुल्कों में एहतजाज जारी। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, इटली और बांग्लादेश समेत दीगर मुल्कों में अवाम सड़कों पर। कई गिरफ्तारियां। इसराइल ने गजा से इनखला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी है। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान। गजा में कैद तमाम यरगमालियों को वापस लाया जाएगा। हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू का दावा। ट्रंप के अहकाम के बावजूद गजा पर इजरायली हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में वक्फे वक्फे से बारिश। दोनों तेलुगु रियासतों के लिए महकमे मौसमियात का येलो अलर्ट जारी। अमेरिका के डलास में फायरिंग। हैदराबाद एलबी नगर का तालिब इल्म हलाक। लंदन में जिले जगतियाल का तालिब इल्म दिल का दौरा पड़ने से फौत। गजा पर इजरायली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। बरतानिया की दारुल-हुकूमत लंदन में फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली निकाली गई, जिस दौरान गजा में कत्ल-ए-आम रोकने का मुतालबा किया गया, जबकि पुलिस ने एहतजाज करने वाले 450 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में भी हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं और गजा में नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा किया है। उधर स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी हज़ारों अफराद ने गजा मार्च किया है, जिस दौरान इजरायली मजालिम के खिलाफ और फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में नारे लगाए गए हैं। मुसलसल दुनिया भर में कई ममालिक से इत्तलात आ रही हैं कि गजा के अहले गजा के मजालिम के ख़िलाफ़ और इसराइल के ख़िलाफ़ मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। इस बीच जो इत्तलात सामने आ रही हैं, लंदन में कई गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। साथ ही कई शहरों में आज भी यानी कल शब भी एहतजाज किया गया था। एहतजाज के पेश नज़र कई गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि अहले गजा के साथ इंसाफ होना चाहिए, उनके खिलाफ बमबारी रुकनी चाहिए। यरगमालियों की आज़ादी के बारे में भी सबका एक आवाज़ कहना है, जिसको हमास ने मान लिया है कि वो यरगमालियों को रिहा करेंगे। इस बीच लंदन में भी कई गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। लंदन की सड़कों पर भी एहतजाज किया गया है। बर्लिन, जर्मन और स्पेन में भी ख़ास तौर पर एहतजाज किया गया है। हर किसी का एक ही बयान है कि गजा पर बमबारी रुकनी चाहिए। हर कोई चाहता है कि अहले गजा को राहत मिलनी चाहिए, लेकिन इजराइल ट्रंप के अहकाम के बावजूद मज़ीद हमले इसके जारी है। 24 घंटों में 70 फ़लस्तीनी अब तक शहीद हुए हैं। उधर बताया जा रहा है कि ख़ुद तल अवीव में भी ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं। ग्लोबल फ्लोटीला के कारकुनान के अगवा पर भी इसराइल के ख़िलाफ़ मुकदमे के लिए बताया जा रहा है कि एहतजाज किया गया है। एक इटालियन अरकान रुकन पार्लियामेंट ने भी काबिज़ इसराइल की जानिब से ग्लोबल समूद फ्लोटीलिया के कारकुनान और अरकान पार्लियामेंट के अगवा के ख़िलाफ़ इटली के अटॉर्नी जनरल को बाज़ाब्ता याददाश्त पेश की है और कहा है कि फ्लोटीला के 10 कश्तियों पर मुश्तमिल बहरी काफ़िले गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए रवाना है और दुनिया भर से आने वाले कारकुनान गजा की आवाम से इजहार यकजहती के लिए सफ़र कर रहे हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ मुसलसल गुस्सा बरहमी बढ़ती जा रही है। पूरा यूरोप एक ज़बान है और मुसलसल एहतजाज कर रहा है। अहले गजा को राहत देने के लिए एहतजाज किया जा रहा है। इसराइल के मज़ालिम के ख़िलाफ़ ये एहतजाज किया जा रहा है। उधर आयरलैंड के डबलिन में भी एहतजाजी मुजाहरा हुआ है। लोग सड़कों पर निकल आए गजा की तायद में और फ़लस्तीनियों की तायद में। ये लोग सड़कों पर थे, उनके हाथों में परचम था, फ़लस्तीन के लिए परचम था। उन्होंने एहतजाज में नारे लगाए हैं, गजा के हक़ में नारे लगाए हैं और
اٹلی کے دارالحکومت روم میں بھی چوتھے روز بھی غزہ کے لیے احتجاج ہوا۔ شہریوں نے اطالوی حکومت سے فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے کا مطالبہ کیا۔ میکسیکو میں طلباء نے اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے خاموش احتجاج کیا، اور تمل ناڈو میں بھی غزہ مظالم کے خلاف مظاہرہ کیا گیا ادھر، اور اس کے علاوہ یمن، بنگلہ دیش اور یونان میں بھی غزہ کی حمایت اور اسرائیلی مظالم کے خلاف بڑے مظاہرے ہوئے ہیں۔ کانگریس لیڈر ادت راج نے کھانسی سیرپ پر پابندی سے متعلق رد عمل دیا۔ ادت راج کا کہنا ہے کہ غیر معیاری اشیاء کے معاملات کو سختی سے نمٹنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر معیاری ادویات، خوردنی اشیاء یا مشروبات کے معیارات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے قصورواروں کو سزا نہیں ملتی ہے، اس لیے ان لوگوں کی جرات بڑھتی جا رہی ہے۔ دیکھیے، سختی سے نپٹا جانا چاہیے۔ ایڈلٹریشن مانک جو ہیں، چاہے دوا بنانے کا ہے، چاہے کھادیہ پدارتھ کا ہے، چاہے پیے پدارتھ کا ہے، مانکوں کے ساتھ میں کھلواڑ کیا جاتا ہے اور اس کا پنشمنٹ نہیں ملتا ہے۔ ان کو اٹھا کے جیل میں بند کر دینا چاہیے سب کو، اگر اس میں ایڈلٹری ہوئی ہے، ایڈلٹریشن ہوا ہے اس میں اور ملاوٹ ہوئی ہے اور مانکوں کو نہیں مانا گیا ہے، تو ان کو سخت کارروائی کرنا چاہیے۔ کانپور شہر کے گرین پارک اسٹیڈیم میں انڈیا اے اور آسٹریلیا اے کے درمیان ون ڈے میچ کے دوران آسٹریلیائی ٹیم کے کپتان سمیت 4 کھلاڑی مبینہ طور پر ہوٹل کا کھانا کھانے کے بعد بیمار پڑ گئے۔ سبھی کے پیٹ میں تکلیف ہوئی ہے، جن میں تیز گیند باز ہینری بھی شامل ہے، جنہیں تشویشناک حالت میں ریجنسی ہاسپٹل میں بھرتی کرایا گیا، جبکہ دیگر تینوں کو طبی معائنے کے بعد چھٹی دے دی گئی۔ حالانکہ ہاسپٹل یا آسٹریلیائی ٹیم انتظامیہ کی جانب سے باضابطہ طور پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ آسٹریلیائی ٹیم مینیجر کے مطابق 4 کھلاڑیوں کو جانچ کے لیے ہاسپٹل بھیجا گیا تھا۔ رپورٹ معمول پر آنے کے بعد تینوں کو چھٹی دے دی گئی، لیکن ہینری میں سنگین انفیکشن کی علامت پائی گئی، جس کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑا۔ ان کی حالت بہتر ہونے پر انہیں بھی واپس ہوٹل بھیج دیا گیا۔ آر ایس ایس کے قیام کی 100 سالہ تکمیل پر آل انڈیا مسلم جماعت کے قومی صدر مولانا مفتی شہاب الدین رضوی بریلوی نے رد عمل دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نجی طور پر آر ایس ایس کو ایک سماجی تنظیم سمجھتے ہیں اور انہیں آر ایس ایس کو مسلمانوں کے تئیں اپنا نظریہ بدلنے کی اپیل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ آر ایس ایس مسلمانوں کو دشمن سمجھنا چھوڑ دے۔ آر ایس ایس کو قائم ہوئے 100 سال کا ایک عرصہ گزر گیا، ایک صدی گزر گئی، اور ہمارے بھارت میں جگہ جگہ 100 سال کی تقریبات منائی جا رہی ہیں۔ ابھی خود ایک پروگرام میں پردھان منتری نریندر مودی جی نے شرکت کی اور انہوں نے آر ایس ایس کی خوب تعریف کی۔ بہرحال میں آر ایس ایس کو ایک سماجک سنگٹھن مانتا ہوں اور یہ مانتا ہوں کہ یہ دیش پریم کی بھاونا کے لیے کام کرتا ہے، اور اس طرح کا کام کرنا، سماجک کام کرنا یا دیش ہت میں کام کرنا، یہ ہر ہندوستانی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہر بھارتی شخص سماج سیوا کرے، یعنی خدمت خلق کرے،
اور جس ملک میں رہتا ہے اس کی سرزمین سے محبت کرے. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وطن سے محبت کرو، اور وطن سے محبت کرنا یہ آدھا ایمان کا درجہ ہے. تو ایسے ہی مسلمان بھی اپنی بھارت کی سرزمین سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور کسی سے ہم دشمنی کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور RSS کو بھی ہم اپنا دشمن حیدرآباد سمیت تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں وقفے سے بارش ہوئی. کل شب حیدرآباد کے مختلف علاقوں یعنی امیر پیٹ، پنجاگٹا، فلم نگر، خیرآباد، جوبلی ہلز، بنجارہ ہلز، یوسف گوڑہ، کوٹھی، ملک پیٹ، سلطان بازار، عابرس، نامپلی، بشیر باغ، لکشمی پور اور لبرٹی، حمایت نگر، نارائن گڑہ اور دیگر علاقوں میں کل رات بھی بارش ریکارڈ کی گئی تھی. سکندرآباد کے ویسٹ مارٹ پلی علاقوں میں بھی شدید بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا. ٹریفک کی آمد و رفت بھی متاثر ہوئی ہے. ادھر محکمہ موسمیات نے دونوں تلگو ریاستوں آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق بہار سے تمل ناڈو تک ہوا کا دباؤ برقرار ہے، جو جھارکھنڈ اور چھتیس گڑھ کے راستے گزر رہا ہے. محکمے نے تلنگانہ کے کئی اضلاع میں معتدل سے بھاری بارش کی پیش قیاسی کی ہے، جبکہ ساحلی آندھرا کے چند علاقوں میں بھی بھاری بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. کل شب کی بارش کا سب سے زیادہ زور ملک ضلع کے ایٹو نگرم میں دیکھا گیا، جہاں 11 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی. تلنگانہ RTC نے حیدرآباد اور سکندرآباد میں سٹی بسوں کے کرایوں میں معمولی اضافے کا اعلان کیا ہے. سٹی، آرڈنری، میٹرو ایکسپریس اور ایکسپریس بسوں میں ابتدائی 3 اسٹاپس کے لیے 5 روپے اور چوتھے اسٹاپ سے 10 روپے اضافی چارج وصول کیا جائے گا، جبکہ میٹرو ڈیلکس اور میٹرو اور AC سروسز میں پہلے اسٹاپ کے لیے 5 اور دوسرے اسٹاپ سے 10 روپے اضافہ ہوگا. نیا کرایہ 6 اکتوبر سے نافذ ہوگا. حکام کے مطابق یہ اقدام الیکٹرک بسوں کے لیے بنیادی سہولیات کی تیاری کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کیا گیا ہے. TSRTC نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ماحول دوست الیکٹرک بسوں کو اختیار کر کے شہر کے صاف اور شفاف مستقبل میں حصے دار بنیں. امریکہ میں فائرنگ کے ایک افسوسناک واقعے میں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والا ایک طالب علم ہلاک ہو گیا. حیدرآباد کے LB نگر کے BN ریڈی نگر کے رہنے والے چندر شیکھر نے 2023 میں BDS کی تعلیم مکمل کی تھی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گئے تھے. اور آج الصبح ڈلاس میں ایک حملہ ور کی فائرنگ کے دوران چندر شیکھر کی موت ہو گئی. اس افسوسناک خبر کے بعد سابق وزیر ہریش راؤ نے مقامی رکن اسمبلی کے ہمراہ BN ریڈی نگر میں متاثرہ خاندان سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ والدین اپنے ہونہار بیٹے سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں. ہریش راؤ نے غمزدہ خاندان سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کیا کہ چندر شیکھر کی لاش کو جلد از جلد وطن واپس لانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. ادھر ریاست تلنگانہ کے ضلع جگتیال کے 26 سالہ N مہندر ریڈی لندن میں دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گئے ہیں. مہندر ریڈی میڈپلی منڈل کے دمنا پیٹ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں. وہ 2 سال قبل پوسٹ گریجویٹ تعلیم کے لیے لندن گئے تھے اور حال ہی میں اپنی تعلیم مکمل کی تھی. انہیں ورک ویزا بھی حاصل ہو چکا تھا. مہندر کے والد رمیش ریڈی کانگریس پارٹی کے میڈپلی منڈل صدر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. نوجوان کی اچانک موت پر گورنمنٹ وپ اور ویملواڑہ کے MLA آدی سری نواس کے علاوہ کئی عوامی نمائندوں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے بتایا کہ بات چیت کے بعد اسرائیل نے انخلا کی ابتدائی لائن پر رضامندی ظاہر کر دی. صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ بات چیت کے بعد اسرائیل نے انخلا کی ابتدائی لائن پر رضامندی ظاہر کر دی ہے اور اس بارے میں حماس کو آگاہ کر دیا گیا ہے.
صدر ٹرمپ نے کہا کہ حماس کی تصدیق کے بعد جنگ بندی فوری طور پر مؤثر ہو جائے گی اور یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ شروع ہو جائے گا، اور اس سے پہلے ٹرمپ نے حماس کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ حماس تیزی دکھائے ورنہ تمام شرائط ختم ہو جائیں گی۔ واضح ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ بڑی حد تک قبول کر لیا۔ البتہ حماس نے ٹرمپ منصوبے کے بعض نکات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا مجوزہ کردار مسترد کر دیا ہے۔ مصری میڈیا کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان بالواسطہ مذاکرات اتوار یعنی آج اور پیر کو ہوں گے، اور بات چیت میں ٹرمپ منصوبے کے تحت تمام یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق تفصیلات طے ہوں گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ غزہ میں حماس کے قبضے میں موجود یرغمالیوں کی رہائی سفارتی اور فوجی دباؤ کے نتیجے میں ممکن ہوئی ہے۔ نیتن یاہو نے اپنے ایک حالیہ بیان میں مزید کہا کہ حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے مرحلے میں حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا اور غزہ سے تمام تر مسلح جنگجوؤں کو نکال باہر کیا جائے گا، چاہے یہ سب ایک آسان طریقے سے یعنی مذاکرات کی مدد سے ہو یا پھر اس کے لیے کوئی مشکل راستہ اختیار کیا جائے یعنی کہ طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ اور وہ یہ ہے کہ کام ضرور مکمل کیا جائے گا۔ اور انہیں امریکی صدر ٹرمپ کا اسرائیل کی فوجی حمایت پر شکریہ بھی ادا کیا۔ جب اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا بیان نشر کیا گیا تو اس وقت تل ابیب میں ہاسٹیج اسکیئر پر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل میں فیسٹیول سے اغوا کیے گئے تھے، انہیں گھر کے نعرے واپس لاؤ کے نعرے لگائے گئے تھے، یعنی کہ جو لوگ اغوا کیے گئے تھے ان کو گھر واپس لاؤ کے نعرے لگائے گئے۔ انہوں نے امریکی صدر سے براہ راست اپیل کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کا معاہدے کے مطابق ہر قدم اٹھایا جائے اور اسے نافذ کیا جائے۔ اسرائیلی حملے میں محفوظ رہنے والے حماس کے سینئر رہنما اور جنگ بندی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیہ منظر عام پر آ گئے ہیں۔ اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حملہ کر کے خلیل الحیہ سمیت تمام فلسطینی مزاحمت کاروں کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم اب حماس کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ منظر عام پر آ گئے ہیں۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو میں خلیل الحیہ نے حملے میں اپنے بیٹے اور اپنے چیف آف اسٹاف کی شہادت کی بھی اطلاع دی۔ اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ حملے میں خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں، تاہم حماس نے واضح کیا تھا کہ حملے میں خلیل الحیہ سمیت حماس کی قیادت محفوظ رہی۔ حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ نے ہی اپنے شہید بیٹے اور دیگر شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اسرائیل نے امریکی صدر ٹرمپ کا غزہ پر حملہ روکنے کا مطالبہ بمباری میں اڑا دیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوجی حملوں میں مزید 70 فلسطینی شہید اور 265 زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ رات بھی اسرائیل نے غزہ شہر اور دیگر علاقوں پر درجنوں فضائی حملے اور توپوں سے گولہ باری کی۔ 2 سالہ جنگ میں فلسطینی شہداء کی تعداد 67,000 سے تجاوز کر گئی۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے جبری قحط سے بھی مزید 2 بچے دم توڑ گئے۔ بھوک کی شدت سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 154 بچوں سمیت 459 ہو گئی ہے۔ اور ادھر اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمیں نیتن یاہو پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ انہوں نے نعرے لگائے کہ تل ابیب کے مظاہرین جنگ کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ مظاہرین گزشتہ رات تل ابیب کی سڑکوں پر نکل آئے، اسرائیلی حکومت پر زور دیا کہ وہ اس معاہدے پر مہر ثبت کر دے، تمام یرغمالیوں کی واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ کچھ اسرائیلی مظاہرین نے نیتن یاہو کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو سابق کی طرح ایک مرتبہ پھر معاہدے کو سبوتاژ کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم مغویہ افراد کی رہائی کے لیے بے چین ہیں، ہم جنگ کو روکنے کے لیے بے چین ہیں، ہمیں نیتن یاہو پر بالکل بھروسہ نہیں ہے، لیکن اس وقت ہمیں دنیا کا سارا بھروسہ، ہمارا اور دنیا کا سارا بھروسہ ٹرمپ پر ہے۔ آخر میں ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔
غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف کئی ملکوں میں احتجاج جاری، فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا مطالبہ۔ برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی اور بنگلہ دیش سمیت دیگر ملکوں میں عوام سڑکوں پر۔ اسرائیل نے انخلا کی ابتدائی لائن پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بیان، غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کو واپس لایا جائے گا، حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا، بنجامن نتنیاہو کا دعویٰ۔ ٹرمپ کے احکام کے باوجود غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 70 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی۔ حیدرآباد سمیت تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں وقفے وقفے سے بارش، دونوں تلگو ریاستوں کے لیے محکمہ موسمیات کا یلو الرٹ جاری۔ امریکہ کے ڈلاس میں فائرنگ، حیدرآباد ایل بی نگر کا طالب علم ہلاک، اور لندن میں ضلع جگتیال کا طالب علم دل کا دورہ پڑنے سے فوت۔ نیوز فرسٹ میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔